पारा चनार या कुरम एजेंसी मेरा माजी में जो है इस इलाके से और यहाँ के लोगों से अच्छा खासा ताल्लुक़ रहता चला आया है। अ, हमारा दोस्त, मेरा दोस्त समझ लें या क्या कहना चाहिए उसको, हमारी अ, तंजीम अल जुल्फ़कार का एक बुनियादी मेंबर, पीपल्स पार्टी का बहुत जाला किस्म का वर्कर, और उसका नाम नशा खान था। और ये बावजूद इसके कि इसकी कबायली बैकग्राउंड थी, लेकिन इसके बावजूद ये हाईली एजुकेटेड, 4-5 ज़ुबानों का माहिर, मार्क्सिज्म के ऊपर भी काफ़ी अबूर था, और साथ साथ मजहबी मामलात के ऊपर भी काफ़ी उसकी गहरी नज़र और अच्छा नॉलेज वाला आदमी था। ख़ास तौर पे हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जो भी उनके बयानात और उनकी हालात ज़िंदगी वो बहुत डिटेल से जानता था। अहले तशी था और सुन्नी शिया डिस्प्यूट के ऊपर उसकी अच्छी नॉलेज थी, और वो मतलब कोई मुतासबाना जहनीत उसमें नहीं थी। वेरी ओपन माइंडेड, और अपने ज़माने में मिड 70s लेट 70s में वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, ख़ास तौर पे कुरम में, वो अगेंस्ट ज़ियाउल हक रजीम में एक पोस्टर बॉय की हैसियत रखता था। तो वो मेरे क्योंकि हमारी तंजीम का मेंबर था, और क्योंकि मैं फिर जब लीबिया में था तो इसने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया हुआ था कि मुर्तज़ा को दिए हुए थे अपने इलाके के, अपने कबीले के तूरीज थे गालिबन, तो कि ये लीबिया जाएं। तो क्योंकि लीबिया में फिर मेरा इनसे वास्ता रहा, मैं इनका कमांडर था, तो ज़ाहिर है कि जब ये वहाँ सवाल जवाब करते थे, उस वक़्त नशा खान काबुल में ठहरा हुआ था, और जो कोई इसके ग्रुप के लोग थे तो वो मेरे बारे में बड़ी अच्छी ओपिनियन उसको ख़तों वतों में लिखते थे। उस ज़माने में टेलीफोन का तो इतना नहीं था, ज़्यादातर खतूत के ऊपर ही था, और फिर यस टेलीफोन की अवेलेबिलिटी तो होती थी, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान तो उस वक्त सारी दुनिया से कटा हुआ था, तो इसलिए बहरहाल लीबिया जाने से पहले भी जो है मेरी अच्छी खासी इन लोगों के साथ, इसके कबीले के लोगों के साथ दोस्ती थी, और फिर लीबिया में तो फिर मैं उनका कमांडर हो गया। तो इसलिए वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, और मैं वैसे भी कोई सख्ती नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया इन लोगों को। लीबियन गवर्नमेंट से जितनी फैसिलिटीज़ ले के दे सकता था वो मैंने लेकर दी। इवन जब वो 6 महीने हो गए तो इन लोगों को जितने पश्तून साथी थे इनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो वो फिर मैं पर्सनली वो क्या नाम है, सालम बिन आमर और उनके लोगों को मिला। मैंने कहा यार ये गरीब लोग हैं, आप की कंडीशन और इनकी बहुत मुख्तलिफ है, ये तो वहाँ पर पाकिस्तान में भी डेली वेजेस पर काम करने वाले थे, अब 6 महीने हो गए इनके कोई। उसका ये हुआ कि क्योंकि उस वक्त ये मसला चल रहा था कि कैसे इनकी तनख्वाह जो है वो इनके घरों तक पहुंचाई जाए। ज़ाहिर है लीबिया से बराह रास्त पाकिस्तान नहीं हो सकता था, तो फिर समहाउ हमने अरेंज किया। मेरे क्योंकि भाई उस ज़माने में काबुल में थे, और फिर कौसर अली शाह और दूसरे लोग, तो वो उनका एक समहाउ किसी तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, काबुल के बैंकों में उनका करवा के, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से फिर वो क्या अपने कबायली इलाकों में मोहम्मद अफरीदी ये वो और ये कुरम के लोग वज़ीर जितने भी थे, तो इनका फिर ये ज़ाहिर है कि अच्छे पैसे थे और वहाँ खुशहाली का दौर शुरू हो गया। तो इस तरह से वहाँ लीबिया का जो उस ज़माने में कानून था
کہ اگر آپ کی $100 تنخواہ ہے تو آپ کو $40 جو ہیں لیبیا میں ہی اسپینڈ کرنے پڑیں گے، اور باقی $60 آپ اپنے ہوم کنٹری بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بھی ایک فیور ہو گئی کہ ان کی جو 40 سے بجائے سمجھ لیں کہ 60 کا کر دیا گیا۔ یہ مہربانی ہے کسی لیکن اپروچ کیا تھا میں نے کہ یہ نیڈی ہیں یہ وہ، تو بہرحال وہ انہوں نے کوئی، کیونکہ لیبیا میں جو ہے بینکنگ سسٹم کا وہ کیا سود وود نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے، تو یہ ان کی بہت بڑی فیور تھی۔ تو اس لیے بہت سارے جو جتنے بھی قبائلی لوگ تھے وہاں پر جو میرے انڈر تھے وہ میری بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو خیر یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آگے جو کچھ ہے وہ نشا خان میں بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن اس کا ایک انداز تھا کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ ہر بات کے اوپر جو بھی کوئی واقعہ ہو جاتا تھا نا تو اس کے بعد یہ کہا کرتا تھا بھائی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ایسا ہوگا۔ تو وہ رشین آرمی نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا اس کے لیے، پانشیر ویلی کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ کہیں فیل ہو گیا۔ تو اس کے بعد کسی وہ کابل میں جو قبائلی کچھ لوگ ہیں، کچھ پارٹی کے لوگ تھے حزبی جن کو کہتے تھے، کوئی کمیونسٹ مارکسسٹ، یہ جو کیا خلق پرچم یہ وہ، تو اس کے اوپر کوئی ان کی کوئی ڈے تھا، کچھ تھا، کوئی فنکشن تھا، تو وہاں پر یہ نشا خان کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا تو اپنی تقریر کرنے کے لیے۔ تو اس نے وہ موضوع کے اوپر کہیں کہہ دیا، مجھے پشتو میں اس نے بول دیا کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ رشین کو وہاں مار پڑے گی۔ اس کا یہ کہنا تھا، وہ سارے پرچمی خلقی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ کون سے تاسو انقلابی نہیں ہیں، تاسو مارکسسٹ نہیں ہیں، دسے۔ اب وہاں ظاہر ہے اس کے بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس کے علاقے کے تھے، یہ اپنے علاقے کا ایک نامور آدمی تھا اور قریب تھا کہ وہاں لڑائی ہو جاتی تو پھر وہاں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے جا کے کہا کہ یار یہ اس کی عادت ہے، یہ ہر بات کے اوپر کہہ دیتا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ تو اسی طرح سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہم نے پوچھا اس سے کہ نشا خان یہ تمہارا نام کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ نشے کا گرینڈ فادر تھا۔ تو پانی تو پیتا نہیں تھا وہ۔ تو جناب اس نے کہا جب میں پیدا ہوا تھا تو یہ میرے گھر والوں نے مجھے نام دیا تھا، تو اب میں اپنے نام سے وفا تو کروں گا نا۔ کیوں سالم بھائی آپ کیا کہتے ہیں، وفا اچھا بات ہے نا؟ اس طرح میرا نام ظاہر ہے سالم، تو اس طرح سے اسی تو یہ جب الذوالفقار کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے کابل سے لیبیا چلے گئے، اور 2-3 سال کے بعد جب ہم واپس آئے تو اسی دوران جو ہے مجھے میر مرزا بھٹو نے سیریا میں بتایا کہ یار نشا خان نے ڈسپلن توڑ دیا ہے تنظیم کا۔ میں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا نشا خان نے اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے ٹرائبل الذوالفقار بنا لیا ہے، اور وہ خود چیئرمین بن گیا وداؤٹ مائی پرمیشن۔ تو تم جانا جب کابل جاؤ گے تو اس سے بات کرو کہ اس کا جو ہے نا کوئی اپنا، اس نے کس کے کہنے کے اوپر یہ کیا۔ تو بہرحال جب میں کابل آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ میں اس سے ملا، ظاہر ہے میری وہ رسپیکٹ بہت زیادہ سارے پشتون ساتھی کرتے تھے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوا تھا، اور اس زمانے میں نے
یعنی پشتو زبان جو ہے میں نے لیبیا میں جا کے سیکھ لی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ پشتون ساتھی ایسے تھے جو خاص طور پہ تیرا سائڈ کے آفریدی تھے، وہ اردو نہیں سمجھتے تھے تو پھر جب مجھے جو بھی انسٹرکشنز ملتی تھیں لیبین سے تو میں ان کو ظاہر ہے اردو میں بیان کرنا اور تو وہ پھر وہاں کچھ مسائل پیدا ہو گئے، تو پھر میں نے کہا کہ میں خود پشتو سیکھوں. تو اس کے لیے جو ہے مجھے سب سے زیادہ مدد جو ہے وہ کیا ان کی ایک سنگر تھی بڑی مشہور، نام یاد نہیں آ رہا، اقبال بانو نو، اینی ہاؤ وہ اس کے گانوں سے بھی بہت زیادہ مدد ملی، اور یہ اور وہ گلنار بیگم، اوکے ونڈرفل سنگر، اوکے. تو وہ ظاہر ہے وہاں سارے ہی پشتون زیادہ تھے، تو پھر میں اتنی مجھے عبور حاصل ہو گیا کہ جب میں 1984 میں دوبارہ کابل گیا ہوں تو وہاں میں افغان آفیشلز کے ساتھ پشتو میں بات کرتا تھا. لیکن ظاہر ہے جب وہ کیا بولتے ہیں کابل میں رہتے ہوئے پشتو چلی گئی اور اس کی جگہ دری نے لے لی. خیر، تو وہ پھر میں جب آیا اور میں نے کہا یار یہ تم نے مرزا بھٹو کا میسیج ہے، تم نے کس کی پرمیشن پر ٹرائبل الافکار بنائی ہے؟ تو اس نے کہا ان سے پوچھو، یہ ہمیں فلانے نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر پروپوگنڈا ہو رہا تھا کہ الافکار ختم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں جاتا ہوں کرم ایجنسی اور وہاں جا کے لانچ کر دیتا ہوں ٹرائبل الافکار. تو خیر وہ سارا جو بھی اس کا بیان تھا وہ میں نے سن لیا، اور کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ساتھ میں جو اس نے اپنے نام ساتھ آدمی رکھا تھا الافکار کا، ٹرائبل کا اسسٹنٹ جو تھا یا نائب صدر یا دوسرا، وہ لاہور کا ایک بزرگ آدمی تھا، بابا محسن، جو ایون 1981 کی ہائی جیکنگ میں جو ہے وہ آیا تھا، قیدیوں میں آیا تھا وہ بھی، اور وہ پیپلز پارٹی کا بڑا متحرک کارکن تھا 70s میں. اس سے پہلے ابتدائی کارکن، بوڑھا آدمی تھا کافی، سفید داڑھی اور یہ اور وہ. تو وہ بابا محسن جو تھا اس کو وہ بول نہیں سکتا تھا صحیح، یا بولتا تھا لیکن اس کی سمجھ کسی کو نہیں آتی تھی. تو صرف ہماری تنظیم میں ایک آدمی تھا جو اس کی بات کو سمجھ سکتا تھا، وہ تھا بشیر دردی. اس کا تعلق بھی لاہور سے تھا. تو وہ جب سپیچ کیا کرتا تھا، اچھا نالج والا آدمی تھا بابا، ہم اس کا نام شیر دل ہم نے رکھا تھا بابا محسن کا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو بھی تقریر کیا کرتا تھا، مرزا وغیرہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہا ہے، وہ ناک میں بولتا تھا اس طرح سے نا. تو وہ پھر بشیر دردی وہ اس کا ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا، یعنی اردو یا پنجابی کی ٹرانسلیشن پنجابی میں ہی، اردو یا پنجابی میں. تو خیر پھر وہ بابا محسن سے بھی انٹرویو کیا اور ساری جو بھی میری رپورٹ تھی. تو اس دوران وہ سردار سلیم جو ہے وہ آ گیا کابل. تو اس نے کہا کہ وہ اس سے کیا بات ہوئی میں نے ساری بات اس کو بتا دی. تو اس نے کہا یار یہ تو میر صاحب بڑے غصے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یار اگر میر صاحب کو آپ بول دو. کہتے نہیں وہ میر صاحب خود ہی آئیں گے، تم پھر بول دینا. تو خیر یہ معاملہ تو وہاں رک گیا. اب یہ ہوا کہ اس نے نشے میں کہیں آ کے کوئی نشہ خان وغیرہ کو سردار سلیم نے گالیاں والیاں دے دی، اور انہوں نے کہا کہ اوہو. تو وہ نشہ خان نے اپنے پورے لوگوں کو اکٹھا کیا اور قرآن کے اوپر قلم لے لیا کہ سردار سلیم کو، سہیل سیٹھی کو اور احسان بٹی، ہم تینوں کو قتل کریں گے. تو جب مجھے پتہ چلا ہم تینوں بھائیوں کو، تو ہم نے جا کے اس سے بات چیت کی. ہم نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے، تم کیوں قتل؟ کہتے ہیں نہیں ان کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے تنظیم خراب کر دی ہے وہ بہت سارے. تو خیر وہ پھر ہم نے ان کو سمجھایا. وہ اس نے کہا جی نہیں، اب تم نے قرآن پہ حلف لے لیا، ہم تو لازماً ان کو قتل کریں گے. تو خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ
وہاں جو ہے جب شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ وغیرہ سب چلے گئے تو پھر وہ نشہ خان نے مجھے کہا یار تم نے لیبیا میں ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دی تھی اور یہاں افغان گورنمنٹ نے جو ہے نا کچھ 300-400 لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دینی ہے تو آپ اگر میرے ساتھ چلو کرم میں، آپ ہم تینوں بھائی ہم چلتے ہیں وہاں، تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے وہاں، لوگ ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہر چیز۔ تو میں نے کہا دیکھو یار بات یہ ہے کہ یہ وہاں جائیں گے پتہ چل جائے گا، وہ یہ نہ ہو کہ کوئی میزائل مار دے، کوئی راکٹ آ جائے، کوئی ایئر ہو جائے، تو اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ آپ افغانستان کی باؤنڈری کے اندر لے آؤ، تو وہاں جو مجھ سے ہو سکے گا میں ٹریننگ دوں گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری بات بھی چل رہی تھی۔ ابھی ہماری جو ہے یہ بات چیت چل رہی تھی تو وہ میں نے اس کو یہی کہا نشا خان کو کہ دیکھو یہاں جو ہے تمہیں افغان گورنمنٹ نے ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، تو یہاں ایک ایریا ہے، ایک وہ لوکیٹ کیا تھا انہوں نے، پل چرخی ایک علاقہ ہے اس کے پاس، جب الذوالفقار دوبارہ آئی ہے تو وہ ایریا ان کو لوکیٹ کیا تھا کہ اگر جب الذوالفقار کا بیس بنے گا دوبارہ سے کابل میں تو یہ ان کو دے دیا جائے گا ایز اے ہیڈ کوارٹر۔ تو میں نے کہا وہ تو خالی ہے، کیونکہ وہ میں دیکھ چکا تھا، شاہ نواز بھٹو نے بھی اس کا مینشن کیا تھا کہ بھئی وہاں ہمیں ملے گا لیکن وہ سیف جگہ، اس طرح کی کوئی بات بھی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے کہا یہ تو ان لوگوں کو ادھر لے آؤ، ادھر آ جائیں گے تو میں جو مجھے آتا ہے میں ان کو بتا دوں گا، سمپل از دس۔ اور ویسے بھی میں تو فریلی موو بھی نہیں کر سکتا انلیس کہ افغان گورنمنٹ کی پرمیشن نہ ہو، تو ایسے تو اب وہ جو ہے اسی دوران ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی تو وہ کہتا ہے یار پرابلم ہو گئی ہے ادھر، مجھے خوست میں جانا پڑے گا۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس نے وہ آ کے بتایا کہ یار یہ ہمارا جو کیا نام ہے ہمارے ساتھی جو تھے وہ آئے تھے کرم سے، خوست میں جب آئے ہیں تو خوست کے کمانڈر نے ہمارے ساتھیوں کو حقانی کے پاس جو ہے وہ ان کو پکڑوا دیا ہے، اور کچھ کو جو ہے پکڑ کے خود جیل میں کر دیا ہے، اور حقانی نے ہمارے کچھ لوگوں کو وہاں مار دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ ہیں اور ان کو مار دو، تو اس لیے اب بڑی پرابلم ہو گئی ہے وہاں پر۔ تو میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں اس ڈر سے نہیں لے کے گیا کہ یار وہاں کوئی لانجا یعنی کہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو تم مہمان ہو تو ایسے نہ ہو کہ خیر۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اپنی پرابلم میں ہو گیا، وہ کوشش کر رہا تھا، یہ جو کیا نام ہے اس کا پوئٹ تھا افغانستان، سلیمان لائق اس زمانے میں قوم و قبائل کا وزیر تھا، حالانکہ یہ پڑھا لکھا انتہائی پڑھا لکھا آدمی، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑی اچھی، مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک صوفی سلسلے کے فالوور تھے۔ اس کے باپ کا یعنی سلیمان لائق کا باپ جو ہے وہ بھی بڑا ایجوکیٹڈ تھا، مذہبی تھا، وہ عالم دین تھا اور بڑے رسپیکٹڈ فیملی تھی، اور یہ خود بھی سلیمان لائق بھی پڑھا لکھا تھا اور بڑا کیا بولتے ہیں بہت شاعر تھا لیکن اس کو منسٹری کون سی دے دی؟ قوم و قبائل کی، جو ایک جٹ آدمی کو دینی چاہیے تھی، جو ایک ٹھیٹھ کیا کہتے ہیں جیسے پٹھان کو دینی چاہیے تھی، کہ جو حالانکہ یہ بھی پٹھان تھا لیکن اگین یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں تھی۔ یہ افغان گورنمنٹ والے عجیب سے فیصلے کرتے تھے، جیسے پوہنوال، یس کیا نام ہے، ڈاکٹر ضمیر پوہنوال، جو ایک پکا فارسی وان اور اربن شہری علاقے کا رہنے والا تھا، اور اس کا طرز اس کو پشتو بھی صحیح نہیں آتی تھی لیکن اس کو انہوں نے کھاد کا افسر بنایا ہوا تھا جلال آباد کا۔ کین یو امیجن جلال آباد جہاں پر سارے پشتو سپیکنگ ہیں اور سارا پشتون کلچر ہے وہاں پر کمیونسٹوں نے اس کو بنا دیا تھا۔ حالانکہ یہاں پر بھی ایک پٹھان جو کلا پہننے والا ہو اور جو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، ان کا اپنے ہی لگے، لیکن یہ خیر بہرحال اب جو لینن سے ہر بات مشورہ کر کے پوچھے لینن وائی سو کوما، تو وہ تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے ہیں جی
جو مر گیا وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، وہ فنش ہے. اب مرا ہوا 100 سال ہو گیا اور لینن کے پیچھے پڑے ہیں کہ لینن بتاؤ ہم کیا کریں. تو بڑا مزیدار واقعہ ہے. اسی طرح سے وہ ایک سلام اللہ ٹیپو جسے ہائی جیکنگ کی، اسے وہ ایک دن ایک افغانی کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اس کو کہتا ہے اوئے تم تو کچھ نہیں مانتے، مرنا یہ وہ، جب مر گیا تو مر گیا. تو اس نے گالی دے کے اس کو کہا کہ یہ تم لوگ تو ہر وقت لینن سے پوچھتے ہو، کیا لینن نے کبھی تمہیں جواب دیا ہے کہ ایسا کرو اور ویسا کرو. اینی ہو، تو یہ جو ہے وہاں اس زمانے میں ہی جب کمیونسٹ رجیم تھی تو انہوں نے ہر ٹرائبل ایریا میں جو ہے اپنے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، ان کو ویپن دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے. کچھ لوگوں کو پیسے دیتے تھے کہ جو کوئی بم کا دھماکہ کرے گا پاکستان میں تو اس کو اتنے پیسے اور یہ اور وہ. تو یہ اس طرح سے انہوں نے نشہ خان کو جو ہے یہ کہا کہ آپ ایک ملیشیا تیار کرو، ہم آپ کو پیسہ اور اسلحہ وغیرہ اور جو دیا بھی. تو اس میں شرط نشہ خان کی ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ جو بھی کابل سے جو پلین آتے تھے وہ لینڈ کرتے تھے خوست کے، اور خوست ایئرپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں. وہ ایک چٹیل میدان تھا، رڑا جس کو کہتے ہیں، جس میں فرش بھی پکا نہیں تھا بلکہ مٹی تھی. تو وہ وہاں وہ یہ نشہ خان نے کہا کہ جی 10 پیٹیاں اسلحے کی اور 2 پیٹیاں وڈ کے بھی ساتھ بھیجو، یہ اور یہ ملتی تھیں اس کو. خیر تو اس نے کہا افغان گورنمنٹ کو دیکھو بھائی بات یہ ہے، ہم تو ادھر شیعہ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں بڑے وحشی لوگ ہیں، لڑنے مرنے پہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کمیونزم کی بھی تعلیم دو اور ساتھ میں کیا بولتے ہیں، ساتھ میں جو ہے مجاہدین کا راستہ بھی روکو، تو یہ پاسبل نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی وہاں جو ہے وہ آلریڈی میں نے فارم کر دی ہوئی ہے ایک ٹرائبل الذوالافکار جس کا میں لیڈر ہوں. تو مجھے ٹرائبل الذوالافکار کے بینر کے نیچے کام کرنے دو، اور کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہیں اور وہ اس کو جو ہے سپورٹ بھی کریں گے. اگر مطلب کمیونسٹوں کے ساتھ میرے کا ہوا تو وہ پھر اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، میرے قبیلے کے لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں اور میں نے کام کیا پولیٹیکلی اور یہ اور وہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے یہ چاہ رہا تھا کہ میں الذوالافکار کے پلیٹ فارم کے نیچے اپنی ملیشیا تیار کروں. تو اس میں جو ہے کوئی ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی، تو افغانوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہاں جو ہے نا آپ نے انقلاب سور انقلاب دفاع کے نام پر یہاں اپنی ملیشیا بنائے اور ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دیں گے. تو وہ نشہ خان جو ہے وہ افغان اتھارٹیز کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں جس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہوں، جس کی ہم ملیشیا بنانا چاہتے ہیں، کہ وہ توری قبیلے کے لوگ ہیں اور یہ میجورٹی شیعہ ہیں، اور ان کی تاریخی جو ہے وہ ٹسل چلتی آ رہی ہے ارد گرد کے ان ٹرائبلز کے ساتھ جو سنی ہیں. تو ہمارا تو ڈسپیوٹ، ہم تو ایک پھنسے ہوئے ہیں ارد گرد کے، اور کیونکہ زیادہ تر اس علاقے میں جو سنی پٹھان ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں مجاہدین کی، اور وہ بھی آلریڈی جو ہیں ان کے پاس بھی ہر قسم کے وسائل ہیں، اسلحہ ہے، یہ ہے. اور اگر ہم نے انقلاب کے یا کمیونسٹ ریولوشن کے نام پر ملیشیا بنائی تو یہ سارے اکٹھے ہو کے آلریڈی جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں، تو اب ہمارے اوپر دوسرا وہ
الزام لگا دیں گے کہ یہ کمیونسٹ بھی ہیں تو ہمارا قبیلہ ختم ہو جائے گا، تو میں اپنے قبیلے والے کو نہیں مروا سکتا اس طریقے سے. تو یہ جو تھی یہاں پر آ کے ان کی ٹاکس جو ہیں وہ آگے نہیں چل سکیں. تو ظاہر ہے پھر نشا خان بہت انہوں نے پھر اس کی جتنی فیسلٹیز تھیں، اس کو جو گھر دیے ہوئے تھے، اس کو جو گاڑیاں دی ہوئی تھیں، جو کریٹ ملتے تھے اس کو وہ بند اور سارا کچھ، اور حتیٰ کہ اس کی جو منی کیا بولتے ہیں اس کی جو پیسے دیتے تھے گورنمنٹ وہ بھی بند. اور یہ صرف اس کو پہلے کابل میں کم از کم 4-5 مہمان خانے بڑے بڑے گھر جو تھے وہ ملے ہوئے تھے، جہاں جن لوگوں نے یہ 50-60 سال پہلے وہ بنائے ہوں گے، اگر وہ دیکھ لیتے اپنے گھر کے حال تو ان کو وہی ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا. میں جایا کرتا تھا، وہ بڑے خوبصورت یہ وہ رئیس لوگ جو کابل کے تھے بیفور ریولوشن یہ ان کے گھر تھے. کوئی رائل فیملی کا تھا، کوئی بزنس کا تھا، کوئی یعنی اہل ثروت لوگوں کے، اور ان کے بڑے خوبصورت گھر تھے جیسے کہ ہوتے ہیں دنیا میں اہل ثروت کے گھر، بڑے شوق سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ہمارے جو قبائلی لوگوں نے ان گھروں کو حال کیا ہے یو کانٹ امیجن. اسی لیے وہ نشا خان بھی کہا کرتا تھا دیکھو اگر یہ آ گیا مالک اور اس نے اپنا گھر دیکھا تو وہ بینچ ادھر مر جائے گا کہ کیا کیا ہے ہمارے لوگوں نے اس کو. دیکھو چھت کے اوپر بھی تھوک ہے، چھت پر کون تھوکتا ہے نسوار کا، دیکھو وہ ہاں ونڈرفل پرسن. تو وہ بہرحال یہ تو یہ جو ہے یہ ہاں وہ ساری سہولتیں ان سے چھین لی گئیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچارہ جو نشا خان ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوا کہ دیکھیے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور ہمارے لوگوں کو وہ الزام لگایا کرتا تھا کہ یہ خاد کے یعنی خلقی پرچمی جو ہیں مجاہدین سے مل جاتے تھے ہمارے لوگوں کو مروانے کے لیے. اور پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر یعنی قرم ایجنسی کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہاں پر اسلحہ ہے. یہ اسلحہ داؤد کے وقت میں بھی ملتا تھا ان کو، یہ اسلحہ اور مختلف مقاصد کے لیے. ظاہر شاہ اور داؤد کے وقت میں جو ان کو ملا کرتا تھا وہ اس لیے تھا کہ اسٹیٹ آف ریٹ آف پاکستان کو چیلنج کر سکیں، اور اس کے لیے مختلف فقیر آف ایپی ٹائپ گروپس بھی بناتے تھے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں آ کے تو انہوں نے پاکستان میں تشدد کیا، نو ڈاؤٹ. اب جب خلقی پرچمی حکومت آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ہم آرمڈ کر دیں تاکہ یہ مجاہدین کو روک سکیں. حالانکہ یہ تو ایک بالکل ایک چائلڈش موو تھی، کیونکہ فرسٹ آف آل وہ ایریاز جہاں پر جو ہے وہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ افغان مجاہدین کے حامی تھے، اور وہ خواہ پاکستان کی طرف کے ہوں یا افغانستان کی طرف کے، یہ ڈیفینیٹلی وہ اسلام اور یہ جہاد اور یہ اور وہ، اس لیے وہ ان کی جو ہے سپورٹ کرتے تھے مجاہدین کی، ان کو جہادی سمجھتے تھے یہ وہ. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ قرم کے لوگ جو تھے وہ تو مطلب توری قبیلے والے وہ شیعہ بھی تھے، تو اس لیے یہ کوئی ایسے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. تو آج اگر وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ویپن دے دیے ہیں، یہ ویپن دینے کا سلسلہ بہت پرانا ہے. کمیونسٹوں نے اپنے لیے استعمال کیا کہ چلے یہاں پر ایک ایسی ملیشیا تیار کریں قبائلی علاقوں میں جو ریولوشن سور ریولوشن کا دفاع کرے. جب مجاہدین کی حکومت آئی تو انہوں نے وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ سنی تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دی. اور یہی حال جو ہے یہ کرزئی اور طالبان اور اشرف غنی کی دور میں بھی رہا. تو اندر خانی بہت کچھ ہوتا رہا، اور لیکن
دنیا کی سب سے اچھی اور افیکٹو آرگنائزیشن ISI مرزئی نے بنائی، مرزئی دے کام آئی، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ ماں چوت کو. تو یہ جو ہے پھر جب طالبان بھی آئے ہیں تو طالبان کے پہلے دور میں بھی انہوں نے وہاں سیکٹیرین کروائے اور بہت سارے شیعوں کو مروایا، اور یہ سلسلہ جو ہے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو کیونکہ کرم اور یہ اور یہاں کے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو، رسپانسبلٹی پاکستان سٹیٹ کی جاتی ہے، تو یہ اس کو جو ہے مکمل طور پہ فیلئر ہے ہمارے ایجنسیز کا کہ وہاں پیس کو ڈیولپ نہیں کر سکے، اور نہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ وہاں پیس ہو، کہ وہاں لا کا کوئی آرڈر اور یہ اور وہ قانون کی. کیوں کہ ان علاقوں میں جتنا بھی ڈسٹربنس ہوگی اینڈ آف دا ڈے وہ ISI کے جو مرکز ہے ربوہ اس کے فائدے میں جائے گی. تو کیونکہ یہ سینسٹیو ایریا ہے کرم کا، وہ اس لیے ہے کہ وہاں خوست کا بارڈر لگتا ہے. خوست جہاں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ صاحبزادہ عبداللطیف کے مرید ہونے کی وجہ سے 1902 میں ہی مرزئی بن گئے ہوئے تھے، اور وہاں میجورٹی مرزئیوں کی ہے. تو یہ جو ہے بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہاں پر ہر گورنمنٹ نے اپنا اپنا، اور پاکستان کی گورنمنٹ کا تو اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا، پاکستان کا تو یہی مفاد ہے کہ جو ربوہ کا مفاد ہو. تو اس لیے وہاں پر جو ہے کوئی بھی ایسی فورس جو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کل کو کوئی جو ہے ہمارے مفاد میں کام آ سکے گی، اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ISI والے. اسی طرح سے افغانستان والے بھی کرتے رہے. اور کیونکہ یہاں یہ جب تک رشیا وہاں تھا یا کمیونسٹ وہاں تھے تو ایران کی کوئی ایز سچ وہاں کوئی پریزنس نہیں تھی کرم ایجنسی وغیرہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان ایران والے جو ہیں وہ بھی مجاہدین کی سپورٹ کر رہے تھے، تو اس لیے ان کا زیادہ انفلوئنس نہیں رہا. ہاں بعد میں جب طالبان کے پہلے دور میں پاکستان کے اندر یہ طالبان نے را اور طالبان نے مل کر وہ اکرام بسیرا اور اس قسم کے اکرام لاہوری اور بسیرا اس قسم کے جو ٹیررسٹ تھے، جو سیکٹیرین، انہوں نے جو کلنگ شروع کی اور بہت سارے ایرانیوں کو بھی مارا، پاکستانی شیعوں کو بھی مارا. تو اس کے بعد پھر کرم ایجنسی میں ایران کا اثر آنا شروع ہوا، وہاں لوگ آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں ان کو ایرانی سپورٹ بھی ملی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پلان کے تحت جو ہے امریکنز نے جب طالبان کو حکومت دی، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ فسادات زیادہ کروائے جائیں، اور وہ ہو رہے ہیں اور مستقبل میں زیادہ ہوں گے. خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے. اور میں تھوڑا سا جانتا ہوں ان لوگوں کو جو وہاں کے مقامی تھے یہ وہ، اور ویسے بھی جو ذوالفقار میں جو زیادہ تر لوگ پنجاب وغیرہ سے آئے ہیں، اور ان کی مدد جو ہے یہ کرم ایجنسی کے لوگوں نے زیادہ کی ہے کہ وہ ان کی جو بارڈر کراس کروانے میں. تو دیکھیے امریکنز نے بڑی ایک دور رس پلاننگ کے مطابق طالبان کو حکومت دی ہے، کیونکہ وہ CIA اور یہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہیں کہ پاکستان کی جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پر طالبان کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں سپورٹ ہے. پھر کیونکہ انہوں نے آلریڈی لاروبر کا بھی آپریشن کیا تحریک شروع کر دی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے جب طالبان سے ہم پاکستان کے اندر ٹیررزم کروائیں گے
تو اس میں ممکن ہے کہ پھر پاکستان جو ہے ایکسٹریم سٹیپ اٹھائے اور طالبان کے خلاف کوئی آپریشن کرے، تو کیونکہ لوکل لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ ہوں گی، اور وہاں اگر کوئی آپریشن ہوگا تو وہ اس کو نام دے دیا جائے گا کہ یہ پشتونوں کے خلاف ہے اور یہ کوئی اسلامی مسلمانوں کے خلاف ہے، تو لہٰذا جو لوکل لوگ ہیں ان کی سپورٹ ان کو نہیں ملے گی پاکستان گورنمنٹ کو۔ اول تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ مادر چوت کام ہی نہیں کر رہے صحیح۔ تو بہرحال یہ ان کے انالیسس تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وقت آنے کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی وہاں ٹیررزم کی بربادی کو تو برداشت کیا جا رہا ہے، وہ لارو بار والے جو ہیں اور دوسرے بھی، وہ تو ایک بم میں 200 بندے مر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر آپریشن ہوگا ٹیررسٹوں کے خلاف یا تو وہ کہا جائے گا کہ یہ پشتون قوم کو مار رہے ہیں۔ اب جو ٹیررزم جو ہو رہا ہے اس میں بھی تو پشتون بیچارے مر رہے ہیں، غریب، اوکے۔ تو لیکن اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی نعرہ لگا دیا کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے کیا جو بھی ہے۔ تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسی نااہل ایجنسیاں، ایسی نااہل حکومتیں، اگین میں کہتا ہوں جس دن ربوا کے اوپر کوئی سوئسائڈ بمب ہو گیا تو دیکھنا یہ کہاں تک جا کے، چاہے ان کو تاجکستان جا کے حملے کرنے پڑیں گے وہاں کریں گے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ صرف مرزا قادیانی کا بول بالا، نتھنگ، اوکے۔ تو یہ صورتحال ہے یہاں پر۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ امریکنز نے منصوبہ بندی کے تحت طالبان کو حکومت دی، ان کو ماڈرن ویپن دیے، ان کے ٹیررسٹ گروپس آلریڈی انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور وہ آج جو ہے پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی ملٹری لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سویلین۔ یہ مادر چوت جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو ہے وہ وفاق کے خلاف پاکستان کے وہ بھی کام فریلی ہو رہا ہے، اور جس مادر چوت ایجنسی ISI کو یہ دنیا کی سب سے بڑی ماں چوت کہتے ہیں، اس کا حال دیکھ لیں کہ ان مادر چودوں کو یہ تک نہیں پتا کہ جناب علی طالبان جو ہیں جب حکومت میں آئیں گے وہ ہمارے خلاف ہوں گے۔ ایک بندہ آغا وسیم جو سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ 10 سال سے کہہ رہا ہے جس دن طالبان بھی حکومت میں آئیں گے وہ ڈنڈا دیں گے پاکستان میں۔ تو میری انٹیلیجنس جو ہے وہ ISI سے بہت بہتر ہے، اوکے۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ایسی صورتحال میں؟ یہ جان بوجھ کے جو ہے پاکستان کو ایک فیل ریاست بنا رہے ہیں، اور اب یہی ہے کہ جیسے ہی وہ طالبان کو تو پوری گارنٹی ہے آپ لگے رہو، جتنی ٹیررزم کرنی ہے کرو، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ پاکستان بچانا ہے تو پاکستان کے لوگوں نے بچانا ہے، کوئی ایجنسی کوئی فوج نہیں کر سکتی، اوکے۔ کیونکہ ان کا یہ جو ادارے ہیں نا پاکستان کے فوج کے اور ان کے، یہ صرف اور صرف ربوا اور قادیانی انٹرسٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، اوکے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھا جائے، اور یہ کوئی یہ جو طالبان نے وہاں پھر کرم میں بھی کروائیں گے، فرقہ واریت بھی پھیلے گی، جب فرقہ واریت ہوگی بہت سارے شیعہ کو مارا جائے گا، پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں گے، اور اس کا پورا بینیفٹ جو ہے اسلام دوست اور پاکستان اسلام دشمن پاکستان دشمن قوتوں کو ملے گا، جو مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہوش کے نہان لینے چاہیے، صحیح پالیسی بنانی چاہیے، اور اب ایک اور بھرپور جنگ جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ جنگ تو خیر نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ اگریشن ہوگی، جیسے کیا کہتے ہیں حماس نے جو یہودیوں کے ساتھ مل کے ڈرامے بازی کی تھی، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے ویڈیو میں کہا تھا یہ فالس فلیگ ہے، خدا کی قسم فالس فلیگ ہے، ان کی باڈی لینگویج ہر چیز ٹیکنیکلی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو جیسا یہ دکھا رہے ہیں۔ یار آپ مجھے بتائیں کہ اگر ریئل کوئی ایسا فرنٹ ہو تو اس میں ایک ایسے فوجی کو یا ایک ایسے آدمی کو
اسرائیل کے اندر جھونکا جائے گا، جو آلریڈی ہینڈی کیپ ہے، جو لنگڑا رہا ہے، جو بساکیاں لے کے چل رہا ہے اور ہاتھ میں موبائل پکڑا اور فلم بنا رہے ہیں. بہن چودو تھی آتے ملک فتح کرنا آئے بھائی پکنک منانا آئے ہو. موبائل کیمروں سے جہاد ہوتا ہے؟ نو، موبائل کیمرے، ہاں موبائل فون کے کیمروں سے. خیر میں نے تو بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اپنے اسی وقت میں نے بنائی تھی، لیکن بہرحال تو یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مادر چودوں قادیانیوں کا حال یہ ہے، یہ گانڈو اتنا تک نہیں جانتے. اور آج جو کہا جا رہا ہے نا، میں ہنستا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان جو ہے وہ جرنیلوں کے نام یا پاکستانیوں کے نام لکھا ہے. ان مادر چودوں کو یہ بھی نہیں پتا، یہ حرام زادوں کو اتنا بھی نہیں پتا، یہ بھی بتا نہیں سکتے. یہ بھی آغا وسیم بتا رہا ہوئے مادر چودو ہوئے تہاڈی بھین نو سوریاں کنجری دے پترو قادیانیو اوے گانڈوو قوم نو ہے تے دس دیو کہ پاجی ہم نے نہیں کہا تھا. او مادر چودو ہوئے کنجری دے پترو حرام زادیو. گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی ٹرم سب سے پہلے حامد کرزئی نے استعمال کی تھی. مادر چودو اور گانڈوو، اوکے تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان کا شوشہ لگانا بند کرو. یہ جرنلسٹ آ کے کہتے ہیں ماچودوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے یہ بات کس نے کی تھی. یہ سب سے پہلے جو ہے 2004 میں یہ اس نے احمد کرزئی نے امریکنز کو کہا تھا کہ جناب وی ہیو بیڈ وی ہیو گڈ طالبان ایز ویل، تو وی ہیو ٹو ڈیل ود گڈ طالبان. اوکے یہ پاکستانیوں کی نئی اصطلاح ماچودو اور کنجری دے پترو، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا. اسی طرح سے وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ ایک انڈین آیا تھا 80s میں وہاں پر کابل کے اندر. اس نے جرنلسٹ تھا، اس کا بڑا مشہور، میرا نام اس سے بھول رہا ہوں، مشہور، خیر بہرحال وہ یہ کہتا، وہ آیا، اس نے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے اندر جو ہے وہ افغان جو ڈیلیگیشن تھے اور کچھ اور بھی تھے ان کو ڈریس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جو ہے اس لیے مجاہدین کی مدد کر رہا ہے کہ وہ یہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتا ہے. اس کے بعد وہ مادر چود وہ لال ٹوپی والا گانڈا جو اس سے بدفعلی کرواتا رہا ہے یوسف قذاب سے، وہ مادر چود، وہ دلہ، وہ گانڈو، اس میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو. اس نے 15 سال پہلے کہا تھا 5 سال میں پاکستان جو ہے دنیا کی سپر پاور بن جائے گا اور ہم دنیا میں ہمارا رول چلے گا اور یہ کرے گا. اور گانڈو تو بے شرم ہے. تو بے شرم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تو بنڈ مروائی ہے ماں چودہ. کتنے گئے نے تیرے 5 سال گانڈے بہن چود. تو وہ کیا ایک ولی اللہ کی بتاتا ہے کہ جی اس ولی اللہ نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی، یہ بھی پیشن گوئی کی تھی، یہ بھی پیشن گوئی کی تھی. اور بہن چود گانڈے مادر چود، یہ قادیانیوں کا پروپیگنڈا ہے. دلے حرام زادے، یہ ساری سکرپٹ قادیانیوں نے لکھی ہوئی ہے. کیا نام تھا اس کا؟ راج کی سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ایک بہت مشہور قادیانی تھا. وہ سارا اس مادر چود نے لکھا ہوا جو تو آج بیان کر رہا ہے. مادر چود گشتی دے پتر حرام زادے گانڈو، تیرے میں اتنی جرأت ہے میرے سامنا تو کر. تو بہرحال یہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا کے قوم کو آلریڈی تباہ کر دیا ہے لوگوں نے. اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پورے اس سسٹم کو چیلنج کریں اور یہ جو کیا نام ہے کرم اور یہ ادھر اس میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ یہ سیکٹیرین جو ہے یہ زمین کا تنازع پہ کہتے ہیں شروع میں، لیکن اس کی روٹس اور ہیں کوئی. تو یہ کراچی میں بھی کلنگ ہوگی کیونکہ پہلے بھی وہاں پر انہوں نے کیا بولتے ہیں، پہلے بھی طالبان کے دور میں انہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ مل کے انہوں نے شیعوں کو مروانا شروع کر دیا تھا. اب ان کی نئی ویو آئی ہے، یہاں سے کرم سے سٹارٹ ہوگی اور اٹ ول ریچ ٹل کراچی. آپ دیکھتے رہیں آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ ہم نے تو
بس سوچنا بند کر دیا ہم نے، دیکھنا بند کر دیا، جو ہو رہا ہے ہونے دو. تو پاکستان کو بچانے کا ہے اس وقت بہت ضروری ہے. اور جو لوگ یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اسرائیل کو یہ کر دینا وہ کر دینا یا ایران نے، کچھ بھی نہیں ہوگا بہن چودو. اسرائیل کیا ہے؟ اگین اینڈ اگین اس کے پیچھے پورا سامراجی اور اسلام، اینٹی اسلام بلاک ہے ماں چودو. تم میں اتفاق ہی نہیں ہے. اوکے، جس شخص نے کوشش کی کہ میں اسلامی بلاک بناؤں، ان مادر چودوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ مل کے ان مولویوں نے ان کو اس کو پھانسی دے دی. تو یہ خود کردہ را علاج نے مادر چودو، تمہاری وجہ سے اتنے نقصان ہوئے ہیں. یہ ایک ہی ہیں مولوی ہوں یا یہ مادر چود قادیانی ہو، ان کے انٹرسٹ ایک ہی ہیں. یہ دشمن ہیں اسلام کے، یہ دشمن ہیں پاکستان کے. جب تک اس فورس کو ہم کمزور نہیں کریں گے ہم اپنے پاکستان کو مستحکم نہیں کر سکتے.